अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहर कायद की। कराची में चोर और डकैतों के दिलों से खौफ खत्म हो गया कि हजारों तलबा के फेल होने के मामले पर सियासी पारा हाई हो गया। उरूसुल बिलाद कराची, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल। और मसाइल आखिर हैं क्या? और ये वो वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जहां पाकिस्तान भर से लोग आते हैं और इस शहर में रच बस जाते हैं। यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि कौन किस जात से ताल्लुक़ है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है, किस रंग किस नस्ल से ताल्लुक़ है। हर कोई एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत के साथ पेश आता है। लेकिन इसका सिला कराची को मिलता क्या है? कराची में बदअमनी है, कराची में पानी की कमी है, कराची में बिजली नापैद है, कराची में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के वाक़यात सुनते हैं जो लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। कराची में गटरों में बच्चों के गिर कर मरना मामूल बन चुका है। कराची में बिजली के शॉक लगते हैं, बारिश हो जाती है तो सड़कें तालाब बन जाती हैं। रोडों का हाल जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज कराची में शायद ही कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हों जहां पर आप बड़े सुकून से गुजर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल से 2 से 3 मिनट उसके फौरन बाद आपको एक बहुत बड़ा सा गड्ढा मिलेगा जो आपकी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, साइकिल के अंजर पंजर ढीले कर देगा। ये अलमिया है कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची वो है जो एक ऐसी गाय बन चुका है जिससे सिर्फ दूध हासिल किया जाता है और उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। ये हाल हो चुका है इस नातवा कराची का। मुझे तो ऐसा लगता है अगर कराची को जुबान मिल जाए, सिर्फ एक दिन के लिए भी मिल जाए, तो वो 75 सालों में जितनी गालियां हो सकती हैं वो अपने हुक्मरानों को ज़रूर देगा। कराची के अवाम बेबस दिखाई देते हैं, सिर्फ आहो बका कर सकते हैं, फरियादें कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला आज तक कोई नहीं। कराची में हुआ क्या? कराची में हुआ ये कि पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बड़े लंबे अरसे तक राज किया। अगर एमक्यूएम की बात करें तो एक बात तो कहने वाली है कि आज कराची के लोग इस बात को कह रहे हैं बार बार कि काश एमक्यूएम ही कराची में रहती, क्योंकि उस जमाने में लोग जो है आम जो अपने एमएनए एमपीज तक है वहां तक उनकी रसाई हुआ करती थी। उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख है, वो सब जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बाद आने वाले कराची को भुला बैठे हैं। कराची में जब तक एमक्यूएम थी, लोगों की रसाई सेक्टर ऑफिस, यूनियन ऑफिस 90 जो मरकज हुआ करता था एमक्यूएम का, वहां तक होती थी। इवन दो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उनकी बहुत ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी कराची के लोगों के लिए थी और उनसे जो इख्तलाफात हैं लोगों के वो अपनी जगह हैं। लेकिन उस वक्त कम से कम एक मुनज़्ज़म कराची दिखाई देता था। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर आप बात करें कि गैर मुकामी लोग जो थे वो कराची आते ज़रूर थे, लेकिन उनका आज जो रोल है वो नहीं हुआ करता था। बहुत सारी गलतियां उनकी जानिब से हुई, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमक्यूएम का नेमुल बदल कोई ना हो। एमक्यूएम के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान आई। एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है कि ना होने के बराबर। जिस तरह से एक ज़माने में हकीकी की जो वैल्यू होती थी एमक्यूएम हकीकी की, आज वो एमक्यूएम पाकिस्तान की दिखाई देती है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2024 के इलेक्शन में बहुत सारे वोट तो ले लिए, लेकिन उनकी शायद समझ नहीं आ रहा कि वो कराची की जंग लड़ने के लिए उनको वोट दिए गए हैं और इसके साथ साथ उनको कराची की जंग लड़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं लड़ेंगे तो वो भी जो उनका हाल होगा या नमाजी बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो एमक्यूएम का अभी इस वक्त कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता। गो कि गवर्नर जो हैं वो एमक्यूएम के हैं, कामरान टिसोरी, और उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी फ़ाल दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए एक लेमैन, एक कॉमन मैन का जो मसला है वो हल करने में वो यकसन नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सारा कसूर वो भी उसी तरह से जैसे दीगर जो अपोजिशंस हुआ करती हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर डाल देती हैं। अच्छा खैर, तो एमक्यूएम तो अब चले किस्सा पारी ना हो गई, लेकिन एमक्यूएम का नेमिल बदल क्या हो। कराची वाले इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि जो हालात आज कराची में है वो शायद पहले नहीं थे। तो इसलिए एक अगर मुक़्तदरा हलकों को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि कराची के अंदर एमक्यूएम को लोग भुला बैठे हैं, अल्ताफ हुसैन को भुला बैठे हैं, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा अल्ताफ हुसैन को भुला बैठे हैं, तो उनको कराची में जितना काम करने की ज़रूरत है शायद आज है जितनी पहले कभी ना थी। तो हुआ क्या कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड आया 2024 में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کو کراچی سے اتنی سیٹیں ملی جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان کا توتی بول رہا تھا کراچی میں، اور کراچی والوں نے بڑا رچ کر ووٹ دیا اور کہا کہ ایک تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے بھی جتنا سال، یعنی کہ 3 سال 8 مہینے تقریباً ان کا ٹینور رہا، اس کے اندر انہوں نے کراچی کو ایسے سوتیلے انداز سے ٹیکل کیا ہے کہ آج دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پہلی پاکستان میں 75 سال میں ایک جماعت ایسی آئی تھی جو وفاق میں بھی اور کراچی میں بھی اکثریت رکھتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کے ایم این ایز ایم پیز تو ایون نظر ہی نہیں آتے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کے تو دکھائی بھی دیتے تھے اور ان کی گرفت بھی ہو جاتی تھی، گرفت ہوتی تھی اس طرح سے کہ آپ 90 جا کے ان کی شکایت کر دیں، ان سے رابطہ کر سکیں. شکایت تو چل چھوڑیں، رابطہ ہی کر سکیں. لیکن جو باقی کراچی میں جو ایم این ایز ایم پیز پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ بالکل غائب نظر آئے. خیر اس کے بعد کیا ہوا، بلدیاتی انتخابات کا شور ہوا. وسیم اختر صاحب اس سے پہلے میئر بنے تو وہ ایک رونا روتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس کے بعد اب مرتضی وہاب صاحب جو ہے وہ میئر کراچی ہیں. جیال میئر کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ لگتا ہی ہے کہ وہ صرف بلاول بھٹو زرداری کو خوش کرنے کے لیے تمام تر کام کرتے ہیں. جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے سب حل کر دیا. ابھی گزشتہ دنوں ایک بچہ شاہ فیصل میں ایک شادی ہال کے باہر ایک گٹر میں گر گیا، اور گٹر میں گرنے کے بعد 3 کلومیٹر دور یا 6 کلومیٹر دور ایک نالے سے ملتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے ایک ایسے شہر میں جو اس وقت 70% ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جو پورے پاکستان کو پالتا ہے، وہاں پر گٹر کے ڈھکن تک نہیں ہے. عباد نامی اس بچے کا جو حال ہوا، جو اس کے والدین پر گزری، کوئی نئی بات نہیں تھی. 2024 میں ایسے 10 واقعات ہو چکے ہیں کہ بچے جو تھے وہ گٹر میں گرے اور گٹر کی نظر ہو گئے. تو بڑی زبردست لاجک پیش کی میئر کراچی نے. مرتضی وہاب صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جو اسکریپ والے ہیں وہ لوہا نہ خریدیں تو ڈھکن چوری نہیں ہوں گے. بڑی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پیسہ نہ رکھیں تو ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، لوگ جیبوں میں موبائل نہ رکھیں تو اسنیچنگ نہیں ہوگی، لوگ بڑی گاڑیاں استعمال نہ کریں تو ڈکیتی نہیں ہوگی، چھیننگی نہیں ہو. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر کراچی میں بیٹھا رہے اور آپ کو صرف ٹیکس دیتا رہے. یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے یہ ایک اور بات بھی کہی بھی جس کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. کراچی میں ایک اور سانحہ کہوں گا میں اس کو، وہ ہوا تقریباً 15-20 دن آدھے سے زیادہ کراچی میں پانی نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے علاقے متاثر ہوئے اس کے اندر کہ حیرانگی ہوتی ہے، کسی کے کان پر کوئی جون نہیں رہیں گی. واٹر بورڈ کا عملہ، وہ انتظامیہ اور ساتھ جو ہے یہ جو گرین لائن منصوبہ جو ایک عذاب بنا ہوا ہے کراچی کے لیے، اس کے جو انتظامیہ ہے اس کو قصوروار ٹھہراتی رہی. لیکن ہوا کیا، 15 دن تک کم از کم لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں تھا. ٹینکر مافیا نے اربوں روپیہ کمایا. اس وقت بھی مرتضی وہاب صاحب غائب تھے. لیکن اس کے بعد جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کراچی والے تھک ہار کے اس پانی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ان کا حق تھا، بڑی مشکل سے 15-20 دن بعد جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد مرتضی وہاب فرماتے ہیں ایک جگہ ایک تقریب میں کہ بلاول بھٹو نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کو پانی دیں گے، ہم نے کراچی کو پانی پہنچا دیا. اور وہ لیاری میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو لیاری اور پیپلز پارٹی، مانا کہ لوگ آپ کو وہاں پہ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے لیاری کی جو حال کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیاری کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جس کو آپ دکھا کر دنیا بھر میں اس کی کارکردگی دکھا کر دنیا بھر سے آپ داد وصول کر سکیں. لیکن خیر آپ نے لیاری میں اگر پانی دے دیے تو کراچی کے جو دیگر علاقے ہیں، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، قائد آباد، گلشن اقبال، جوہر اور جتنے بھی دیگر علاقے ہیں کہ وہ ادھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، وہاں پہ آپ کبھی نہیں پوچھتے. اس وقت جو سڑکوں کی حال ہے کراچی میں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ آپ کسی ایک سڑک پر 2 سے 3 منٹ آپ طریقے سے نہیں چل سکتے. آپ کے اندر کے انجر پنجر ڈھیلے ہو جائیں گے، آپ کی گاڑی تباہ حال ہو جائے گی. کروڑوں روپے کی لوگوں کی جو کنونس ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. لیکن مجال ہے جو آپ کو فکر ہو اس بات کی. آپ یہ جو گرین لائن منصوبہ بنا رہے ہیں، میں کبھی بار یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ کراچی کی شارع فیصل کے بعد سب سے بہترین روڈ ہوا کرتی تھی. اور یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ اگر سفورہ چورنگی سے لگا لیں اور نمائش چورنگی تک، تو زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی کنونس ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور موٹر بائکس ہیں. اتنی تعداد میں موٹر بائکس ہیں کہ وہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے زیادہ. وہ کوشش کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر یا اپنی گاڑیوں پر سفر کریں. اتنی شاندار روڈ تھی، اتنی چوڑی روڈ تھی، اور اس کو آپ نے گرین لائن کے نام کے اوپر ایک اور شوشے چھوڑ دیا اور آپ نے کھود ڈالا. اور کھودنے کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی کوئی پلان تو بتاتا ہے اپنا.
2026 تک سنا یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کہ 2026 تک لوگ گرد آلود اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے دمے کے مریض بن جائیں گے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی گاڑیوں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے، لیکن مجال ہے جو کسی کی کان پر جھولیں کہ روز دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ سندھ حکومت اور میئر کراچی میرے خیال میں یہاں پر صرف اس وقت آتے ہیں جس وقت سناٹا ہو، یعنی کہ رات کے 3 بجے، اس کے علاوہ کبھی ان کا گزر نہیں ہوتا۔ دن میں آ کر تو دیکھیں کیا حال ہوا ہے، اور لوگ تباہ ہو چکے ہیں، فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اس وقت ڈپریشن کے شکار ہیں، لیکن آپ کے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کیونکہ آپ تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دکھا رہے ہوتے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب کو۔ تو کبھی سوچا ہے کہ عام آدمی کو آپ نے جواب دینا ہے جس وقت آپ الیکشن کے لیے جائیں گے؟ تو یہ حال ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی جو ہے وہ، اچھا جماعت اسلامی سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں۔ جب جماعت اسلامی کے امیر ہوا کرتے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کرتے تھے اور بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھاتے تھے کراچی کے لیے، چاہے وہ کے الیکٹرک کے معاملے ہوں، چاہے کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر۔ لیکن جب سے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہیں، منم ظفر صاحب کو کراچی کا امیر بنا دیا ہے، لیکن اب بالکل نہیں لگتا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کراچی کی جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے بجلی کے بلوں کے اوپر اور بجلی کی قیمتوں کے اوپر جو احتجاج کیا تھا، ایک دھرنا دیا تھا، وہ دھرنا ان کے مذاکرات کے ساتھ ختم ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آج تک انہوں نے نہیں بتایا، لیکن ہاں وہ بیٹھ گئے تھے، بس انہوں نے یہ شو کر دیا کہ میں نے بھی ایک سیاسی اسٹنٹ کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے پولیٹیکل اسٹنٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو یاد رہیں گے؟ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور کراچی کے شہری اس وقت جو ہے نا زمین کے اندر جو ہے وہ ایک جہنم دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، ہر طرح کے ٹیکس پے کرتے ہیں، ہر طرح سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ کراچی میں جس وقت غیر مقامی آبادی کی تعداد ہے وہ کروڑوں میں ہے، جو کراچی کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی کروڑوں میں، لیکن تقریباً اتنی ہی آبادی اب وہ لوگ ہیں جو کراچی سے باہر کے آئے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، کراچی میں کسی کا موبائل محفوظ نہیں، کسی کی گاڑی محفوظ نہیں، اب تو کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے، لیکن کمال ہے کہ کسی کی کان پر جوں نہیں رنگتی۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو تعلیم ہے اس کا معیار اتنا گر چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تعلیم کے نام کے اوپر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن یا پرائیویٹ اسکولز کی اتنی بھرمار ہے کہ لوگ اب تو تنگ آ گئے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں یا پھر ان کی فیسیں بھریں یا اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں، بجلی اور دیگر جو یوٹیلیٹیز بل ہیں وہ پے کریں۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر کراچی کے اندر سب سے بڑا مافیا اگر کہا جائے، بلکہ مافیا تو بہت سارے بڑے ہیں، لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول مافیا ہے یہ بھی کم نہیں ہے۔ یہ اتنی زیادہ فیسیں بچوں سے لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی میں ایک اور سین بھی یہ ہے کہ جتنے زیادہ اسکولوں سے زیادہ کوچنگ سینٹر بن چکے ہیں۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں کوچنگ سینٹر میں، اور وہاں بھی اتنی فیسیں کہ وہاں جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ تو آپ لوگوں کو نہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، نہ معیاری تعلیم دے رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مطلب یہ کہیں نا کہ سستی تعلیم آپ پرووائڈ کر رہے ہوں تو شاید برداشت لے جائے، وہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ خیر یہ واقعی میں سندھ حکومت کا مسئلہ نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت کا مسئلہ ہی کہلاتا ہے، یہ فیڈرل حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو۔ خیر کراچی والے کیا کریں؟ کراچی والے احتجاج کریں، کراچی والے روڈوں پر آ جائیں۔ اگر کراچی والے روڈوں پر آ جائیں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ کراچی تو معیشت کا پہیہ چلا رہا ہے پورے ملک کی، ان کو تو یہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ ٹیکس پے کریں، باقی پاکستان جائے سائڈ پر، لیکن کراچی جو ہے نا وہ اس کا فرض ہو گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ٹیکسز پے کرے گا، وہ سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرے گا۔ کراچی کی عوام جو گنی جاتی ہے 2.25 کروڑ اور اصل میں 3.5-4 کروڑ ہے، تو باقی لوگ یہاں پر بیٹھ کے مزے کریں، اور جتنا جو تاوان ہے نا وہ کراچی کے عوام بھگتے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کرا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ اس طرح کے جو گرین لائن بسز جو ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس بنا دیے جاتے ہیں جو 4-6 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس میں جتنے لوگوں کی حالتیں خراب ہوتی ہیں، صحتیں خراب ہوتی ہیں، گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، ہر طرح کی جو ان کی جو زندگی ہے مصیبت بنی رہتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک شاہکار پروجیکٹ بن جاتا ہے اور اس کے فوائد آج تک نہیں سمجھ آئے۔ ٹرانسپورٹ کے 10,000 مسئلے کراچی میں ہیں۔ کراچی میں آپ چنگچی دیکھ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنے زیادہ چنگچی ہیں، سمجھ نہیں آتے وہ کنٹرول کون کر رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ اسٹے کے اوپر ہیں، ہماری عدالتوں کی وجہ سے وہاں پر اسٹے لیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے ہم ان کو نہیں روک سکتے، تو یہ حکومتی ریٹ یہاں پر بھی نہیں ہے۔ پھر آ جائیے جی بارش کے اوپر، کراچی میں پھر بارش ہوتی ہے۔ خیر بارش تو شکر ہے کم ہوتی ہے، کیونکہ اگر زیادہ بارش ہو جائے گی تو واقعی میں بہت زیادہ پانی آئے گا اور بہت زیادہ تباہی آئے گی۔
تو بارش جتنی بھی ہوتی ہے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر کارپیٹنگ تک نہیں کی جاتی۔ حد تو یہ ہے کہ کراچی کی جتنی سڑکیں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں وہ سالوں سے ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے یہاں پہ کوئی گزرتا نہیں، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے، نہ کوئی چیئرمین یو سی بلدیاتی کوئی نمائندہ، لگتا ہے کہ یہاں گزرتے نہیں ہیں، یہ رہتے نہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہوا میں رہتے ہیں، یہ کہاں فرانس امریکہ میں کہاں رہ رہے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی کے یہ حالات ہیں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں۔ اور شرم آتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کا 7واں بڑا ملک کہتے ہیں۔ ہم ہیں، کہتے کیا ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہیں، میٹروپولیٹن سٹی ہیں، ہم عروس البلاد کراچی ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں، روشنیوں کے شہر تھے ہم، قائد اعظم شہر قائد تھے جہاں صرف مزار رہ گیا قائد کا، باقی قائد کی ہر یادداشت، ہر یاد جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجموعی طور پر کراچی کوئی تو اون کرے گا یا کوئی بھی اون نہیں کرے گا، اگر کوئی بھی اون نہیں کرے گا تو برائے مہربانی بتا دیا جائے۔ ہاں جتنے دعوے کیے جاتے ہیں، جتنی باتیں کی جاتی ہیں، خدا را ان باتوں سے ہٹ کر اب کام کیا جائے، کیونکہ کراچی میں آج کام کرنے کا وقت ہے۔ جو کراچی کو بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کرے گا، جو بے انتہا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، یقین کریں کو کراچی اس کو چھوڑے گا نہیں۔ کراچی نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ کراچی کے لوگوں کی محبتیں اگر آپ نے دیکھنی ہیں تو الطاف حسین سے ہونے والی محبت دیکھیں، وہ جس سنسیئرٹی سے الطاف حسین کے ساتھ محبت کرتے تھے اور جس طرح سے جڑے ہوئے تھے نا، تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ پرویز مشرف تک، جو کہ فوجی ڈکٹیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ تک 9-0 آتے تھے۔ ان کو بھی ووٹوں کی ضرورت ہوتی تو وہ 9-0 سے رجوع کرتے تھے۔ اور کون سی حکومت، آج بھی جو حکومت کھڑی ہوئی ہے وہ بھی ایم کیو ایم کی سیٹوں کے سہارے کھڑی ہوئی ہے، لیکن ایم کیو ایم والے پتہ نہیں کب کراچی کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی جنگ لڑیں گے۔ نام آپ مہاجروں کا لگاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی متحدہ سے آپ کبھی مہاجر سے متحدہ، بس یہی ہوتا رہتا ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی کام ہوا ہو۔ مطلب کراچی کے لوگ کیا آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں، کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتے۔ اور ابھی جو یہ معاملہ ہوا تھا انٹر کالجیٹ والا، جہاں پر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے اندر جتنا بڑا دھاندلی ہوئی ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے ان بچوں کے اوپر، جن کی میٹرک کے اندر 75, 75, 80% آ جاتی ہے، ایک دم سے ان کی 25, 35, 30% آ جاتی ہے۔ کیا مطلب سارے بچے نشہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا سارے ایک دم سے لاوبالی ہو گئے تھے یا سب نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ اس طرح کے بلنڈرز ہوتے ہیں یہاں پہ کہ شرم آتی ہے۔ وہ بچے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کمیٹی بنا دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ اسکروٹنی ہوگی ان کے معاملے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکروٹنی کس طرح سے، جس طرح دیگر کمیٹیاں بنی آج تک ویسی کمیٹی بنے گی، اور اسکروٹنی بھی ویسی ہوگی جیسے اسکروٹنی ہوا کرتی ہے۔ 400 روپے بچوں سے پر پیپر اسکروٹنی کے لیے جانا، اس طرح سے آپ کروڑوں روپے کما لیں گے، لیکن حاصل کیا ہوگا؟ حاصل اس بچے کا سال ضائع ہونے کو۔ اگر اس کا رزلٹ کلیئر بھی ہو جاتا ہے تو آپ جو نمبر دیں گے کیا وہ اس سے مطمئن ہوگا کہ میرے نمبر صحیح تھے؟ یا تو آپ ایک ساتھ سب کو پاس کر دیں گے جیسے ہوتا رہا، یا پھر اگر آپ 1 by 1 اگر اسکروٹنی کرنے جائیں گے تو میرے خیال میں سالوں لگ جائیں گے اس بات کو۔ بڑا حیران کن سچویشن ہے، بہت افسوسناک سچویشن ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ آج بھی کوئی کراچی پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ خدا را اس ملک کے لیے جو لوگ سوچنے والے ہیں، اس ملک میں جو اقتدار کرتے ہیں، جو اس ملک کے مطلب دکھ درد بانٹ لیتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اپنا درد سمجھیں اور کراچی کے بھی درد بانٹیں۔ اگر نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے اس شہر کا چلنا۔ آج یقین کریں گے یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس شہر کا چلنا۔ جو اب صورتحال ہو گئی ہے نا، لوگ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں، لوگوں کو بس نہیں چلتا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں، اور کراچی ہر وقت یہی کہتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، لیکن یہاں پہ شہر نے دستانے نہیں پہنے، یہاں جتنے بھی حکمران آئے ہیں 75 سالوں میں انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو میری گزارش ہے کہ کراچی کو ایک مرتبہ پھر امن کا گہوارہ بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کام ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کرے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت اسلامی کرے تو بھی فرق نہیں پڑتا، ایم کیو ایم کرے فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں، جو ملک جو ایک شہر پورے ملک کو پال رہا ہے، اس شہر کا کوئی تو پرسان حال ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے، قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ آپ بتائیے ہمیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔
ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر سکیں. ایک چھوٹا سا ویلاگ تھا اس لیے کہ باتیں اتنی ہیں کہ آپ گھنٹوں کر سکتے ہیں کراچی کے موضوع پر, اور اس کے حل کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی گھنٹوں لگ سکتے ہیں. اب تو یہ حال ہو چکا ہے. تو اس لیے گزارش آپ سے کہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے مشورہ ضرور دیں کہ کیا کیا کراچی میں ایسے مسائل ہیں جن کو حل ہونا پرائرٹی کے اوپر ضروری ہے, چاہے وہ پانی ہو چاہے بجلی ہو. بجلی کے معاملے کے اوپر بھی الیکٹرک جو تباہی مچائی ہوئی کسی کی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور امید کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ جو بل آئیں لوگوں کے وہ اتنے آئیں کہ لوگ برداشت کر سکیں, ورنہ اس کے اوپر بھی جو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھنی ہیں وہ تو پڑھنی, لیکن اس سے حل کچھ نہیں ہونا, تو سولوشن کی طرف خدا نہ ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.